कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। या अली मदद। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, आज जो मौजू है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार अलैहिस्सलाम को इख्तियार अता फरमाया है, जिसे चाहे फर्ज कर दे, जिसे चाहे वाजिब कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ताकत और इस चीज़ का इख्तियार दिया है। और ये हदीस जो है बुखारी की है, और ये हमने नहीं, ये सहाबा से हमने अकीदा सीखा, और ये बुखारी के अंदर है। हमें इसका जवाब दे। मेरी ये वीडियो सोशल मीडिया पे जा रही है, मेरा चैलेंज है, मुझे इसका जवाब दे कि क्या अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार अलैहिस्सलाम को इख्तियार मुख्तार कुल बनाया है, या हमने अपने से नहीं हम बना रहे। ये हदीस के अंदर है, बुखारी की हदीस है। अब मुझे ये बताएं कि सहाबा इकराम जो हैं, एहराम बांधा हुआ है, यौम नहर के दिन है। सरकार अलैहिस्सलाम ने पूछा, बताओ अलैसा यौम नहर, क्या आज यौम नहर नहीं है, यौम नहर का दिन है? तो सरकार अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा है, तो सहाबा का आपस में ये जवाब होना चाहिए था, हाँ जी यार यौम नहर है। लेकिन जवाब नहीं दिया जा रहा, और पूछा जाए क्या वजह, आपने जवाब क्यों नहीं दिया कि हाँ यौम नहर है? फरमाया यार की मंशा क्या है? हो सकता है सरकार की मंशा बगैर इसमें इसका कोई और नाम रख दिया जाए। तो जो सरकार इसका कोई और नाम रख दे तो हम कोई और रख लेंगे। क्या लैसा बिहज, क्या ये हज नहीं है? तो अब बताएं, इसके अंदर खून बहाया जा रहा है, कुर्बानी का याम है, लेकिन नहीं जवाब दे रहे यार की मंशा क्या है। सहाबा फरमाते हमें नहीं मालूम, इसलिए हम खामोश रहेंगे। और उसके बाद फरमाया क्या ये मक्का नहीं है? आप मक्का में खड़े हैं और जवाब यही होना चाहिए भी हाँ भी मक्का में है, लेकिन नहीं जवाब दिया। क्यों? इसलिए कि सरकार फरमा दे ये मदीना, हम उसको मदीना कहना शुरू कर देंगे। तो जो फरमाएंगे हम उसी को मान लेंगे। वो शारी हैं, वो शारे हैं, उनको इख्तियार है, जिसे चाहे फर्ज कर दे, जिसे चाहे वाजिब कर दे। तो जवाब दिया, फरमाया कि हमें नहीं मालूम सरकार की मंशा क्या। तो गोया अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इख्तियार दिया है, वो मुख्तार कुल हैं, वो जाने कायनात हैं, वो जिसे चाहे फर्ज कर दे, जिसे चाहे वाजिब कर दे। क्यों? सहाबी रसूल है, उन्होंने पूछा क्या हज हर साल फर्ज है? तो आगे जवाब सरकार खामोश है। फिर सवाल किया जा रहा है, फसाकत खामोश है, और सरकार ने फरमाया लौ कुंतुम ना वाजिब। फरमाया अगर मैं ये फरमा देता वाजिब तो हर साल फर्ज वाजिब हो जाना था। तो गोया ज़बान रिसालत से अगर ये निकले वाजिब है तो वो वाजिब हो जाता है। ज़बान रिसालत से अगर ये ज़बान रिसालत से ये निकल जाए तो वाजिब है, तो वाजिब है। गोया अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया है, जिसे वो फर्ज करे, जिसे चाहे वाजिब करे। ये लफाज है, इबारत है, ये लफाज है लौ कुंतुम नाम लौ वाजिबत। अगर मैं ये फरमा देता वाजिब तो वाजिब हो जाना था। ज़बान रिसालत से जो निकल जाए वो होकर रहना। वमा यंतिकुन हवा, वो अपनी ज़बान पाक जो है अपनी मर्ज़ी से थोड़ी ना दे, अल्लाह के हुक्म से होता है। तो अल्लाह ने इख्तियार अता फरमाया है, जिसे जो चाहे अता फरमा दे। कान ये आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज का इख्तियार दिया है। अब ये भी हदीस बुखारी की है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला इस हदीस की रिवायत करने वाले हैं। और सरकार अलैहिस्सलाम ओहद पहाड़ पर तशरीफ फरमा है। ओहद पहाड़ वजद करने लगा, रक्स करने लगा। सवाल ये है, आप आज कोई दौर में कोई कहे कि मैं पहाड़ पर गया और पहाड़ वजद करने लगा, रक्स करने लगा, कहेगा भी अपनी अकल का इलाज करो। तो उस पर हरकत कैसे आई, वो रक्स क्यों करने लगा? फरमाया कि उसमें जान तो नहीं थी, लेकिन जाने कायनात के कदम लगे तो उसमें जान आ गई। और ऐसी जान आई तो सरकार ने फरमाया उस्कुन, ठहर जा। अब ये जो उस्कुन है ना, ये अमर का सीगा है, और इसके अंदर हुक्म दिया जा रहा है, और सरकार का फरमान है उस्कुन, ठहर जा। तो गोया वो चल रहा है, हरकत कर रहा है, उसी को तो हुक्म दिया जा रहा है रुक जा। जो चीज चल रही उसी को कहा जाता ना रुक जा। तो सरकार ने फरमाया उस्कुन, रुक जा। उस्कुन हिराओ, ए हीरा ठहर जा। फमा अलैका इल्ला नबियुन औ सदीकुन औ शहीदुन। फरमाया तुझ पर एक नबी है और एक सदीक है और दो शहीद हैं। शहीदानी, दो शहीद हैं, यानी अबू बकर और उमर और उस्मान गनी, दो, एक अबू बकर सदीक। तो अब सरकार ने ये फरमाया कि एक नबी
اور ایک صدیق اور ایک دو شہیدین. تو ایک شہید اب ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا اور عمر فاروق اور عثمان غنی کے بارے میں بھی فرمایا کہ دو شہید، تسنیہ کا صیغہ ہے. ابھی شہادت ہوئی نہیں، سرکار نے پہلے فرما دی. اور علم غیب کسے کہتے ہیں؟ اور کسے علم غیب کہتے ہیں؟ بخاری میں دکھاؤ، یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ بخاری کا متن آپ کو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، اس کا جواب دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اختیار عطا فرمایا ہے، جسے جو چاہے عطا فرماتا. اور سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اچانک ایک آواز آئی. پوچھا آتدرون ما ھذا، جانتے ہو یہ آہٹ کہاں سے آئی ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ و رسول عالم. اب صحابہ کا یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ صحابہ سے ہم نے سیکھا ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ جانتا ہے، اللہ بھی جانتا ہے اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو گویا صحابہ کا عقیدہ ہے کہ رسول علیہ السلام بھی جانتے ہیں، نبی بھی جانتے ہیں، لیکن نبی اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. نبیوں کے پاس علم ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا سے ہے. اور اللہ کا جو علم ہے وہ اللہ کو کسی نے نہیں دیا، اللہ کا علم ذاتی ہے. انبیاء کے پاس عطا ہے، انبیاء کو اللہ نے موعظے دیے، حسن دیا، بے مثل بے مثال بنایا، اللہ نے بنایا. اللہ خالق ہے، انبیاء مخلوق ہیں، اور بے مثل اور بے مثال مخلوق ہیں. انبیاء مخلوق ہیں لیکن بے مثل اور بے مثال مخلوق ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو بے مثل اور بے مثال بنایا. اور کیا آگے کیا فرمایا کہ یہ آہٹ کہاں سے آئی ہے؟ ھذا حجر رمیہ بہ فی النار، فرمایا یہ آہٹ پتھر کی ہے جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، آج وہ دوزخ کے نیچے پہنچا ہے. اب سرکار کو معلوم ہے، آقا علیہ السلام کو معلوم ہے کہ یہ جو پتھر ہے، یہ پتھر کب سے 70 سال پہلے پھینکا گیا ہے، یہ بھی سرکار کو معلوم ہے. اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ نیچے پہنچ گیا ہے. کسی اور نے آہٹ نہیں سنی، آہٹ سنی لیکن معلوم نہیں کس چیز کی. صحابہ نے تو آہٹ سنی لیکن یہ تو معلوم نہیں یہ کس چیز کی ہے. تو سرکار نے اس کی وجہ بھی فرمائی ہے. آخری دوسری حدیث جو ہے وہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے. اور سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بھیڑیا کسی بکری کے چراہے کو چرایا تو ان میں سے ایک بکری چرا کے لے گیا. تو اب اس نے کہا کہ بھئی تم نے میری روزی لے لی، تو اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، مجھ سے چھین لیا ہے. تو فرمایا اللہ کی قسم آج میں نے جیسا نہیں واقعہ دیکھا کہ بھیڑیا بھی کلام کرتا ہے، بھیڑیا بھی کلام کرتا ہے. عجبو من ھذا الرجل، بھیڑیا بھی کلام کرتا، مجھے اس پر تعجب ہوا. تو نے کہا کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ یہ مدینہ منورہ کے پہاڑوں کے درمیان، دو کھجوروں کے درمیان مدینہ میں ایک وادی ہے. فرمایا وہاں پر ایک نبی ہے جو اللہ کے سچے نبی کی جلوہ گری ہوئی ہے. وَمَا هُوَ قَائِلٌ بَعْدَهُ، فرمایا جو کچھ ہونے والا اور جو کچھ ہو چکا اس کی خبر دے دے. فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخْبَرُهُ فَأَسْلَمَ، فرمایا وہ شخص نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور بھیڑیا کی بات بتائی اور مسلمان ہو گیا. اور بھیڑیا کی بات بتائی اور مسلمان ہو گیا. گویا بھیڑیا بھی جانتے ہیں. اور تم لوگ جو سرکار کی عظمت کو چھپائے، ان کی شانوں کو چھپائے، وہ کل محشر میں سرکار کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ حدیث ان پڑھتے ہیں وہ لوگ، لیکن جہاں سے سرکار کی شان ہو وہ کاٹ دے، وہ عبارت کو چھوڑ دے. عبارت کو نہیں چھوڑے، اصل اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے، اصل اندر عشق مصطفیٰ کی شمع نہیں ہے. تو جس کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع نہ ہو اس سے نہیں برداشت ہوتا کہ یہ سطر کو پڑھے. اصل بات اندر عشق کی ہے. ورنہ عاشق تو کہتا ہے کہاں پر میرے سرکار کے ترانے پڑھے جائیں، اور وہ سنتا ہے اور مچل جاتا ہے. جو عاشق ہوتا ہے وہ تو سرکار کے ترانے پڑھتا ہے اور سنتا ہے، مچل جاتا ہے.
یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ سرکار علیہ السلام نے مجھے رمضان کے فطرانے کی حفاظت کے لیے مجھے گلے پر کھڑا کیا تو ایک شخص آیا اور گلے بڑھنے لگا. شیطان تھا وہ انسانی شکل میں آیا اور نے کہا کہ تجھے میں رسول علیہ السلام کے پاس لے کے جاؤں گا. انہوں نے کہا میں محتاج ہوں اور میرے اہل و عیال ہیں, بہت مجبور ہوں. تو یہ سن کر میں نے اس پر ترس کھا کے اسے چھوڑ دیا. تو جب صبح ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ابو ہریرہ ما فعل اسیرک باریۃ. میں بتا ابو ہریرہ وہ جو رات والا واقعہ ہے, وہ جو چور ہے, اس کا کیا واقعہ ہے؟ ابھی ابو ہریرہ نے یہ بات ذکر نہیں کی اور سرکار نے ان کے ذکر کرنے سے پہلے بتا دیا ہے کہ وہ رات والے چور کا واقعہ تو بتاؤ. تو اور غیب کسے کہتے ہیں؟ آپ کی ملاقات ہوگی, رات والا واقعہ کسی کے ساتھ, آپ کے دوست کے ساتھ ہوا ہے تو دوست آپ کو رات والا واقعہ بتائے گا تو پتہ لگے گا نا. ابھی واقعہ ابو ہریرہ نے نہیں بتایا اور سرکار پہلے بتا رہے ہیں, تو اور بتاؤ کسے غیب کہتے ہیں؟ اگر تم کہہ رہے ہو کہ یہاں پر جبرائیل آئے ہیں, انہوں نے بتایا ہے, بتاؤ حدیث کی عبارت کے اندر کہاں پر ہے کہ ابو ہریرہ آئے ہوں اور سرکار جبرائیل آئے ہوں اور آتانی جبرائیل اور جبرائیل آئے اور پھر جبرائیل نے بتایا اور پھر سرکار نے بتایا؟ یہاں پر تو عبارت ایسی ہے ہی نہیں ہے. تم نے کہاں سے گڑ دیا ہے کہ جبرائیل کے محتاج ہے؟ اگر یہاں پر تم کہو کہ جبرائیل سے پڑی ہوئی بات ہے تو پھر حدیث کے اندر آتانی جبرائیل کے لفظ بھی آنے چاہیے تھے. تو جبرائیل کے لفظ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو تم جان کے کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ بات اصل میں یہ ہے کہ اندر حب مصطفیٰ نہیں ہے, ہضم نہیں ہوتی ہے. جو عاشق ہوتا ہے, جو منافق ہوتا ہے, اس کے عشق مصطفیٰ کی باتیں ہضم نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا, چوں چنا یہ چنانچہ یہ کیسے ہو گیا. اور جنہوں نے محبت مصطفیٰ کی گڑتی لی ہو, وہ کہتے ہیں کہ جو نبی نے کہہ دیا وہ حق کے سچ ہے. اور جب نبی کی بات آئی, ہاں اگر یہ بات کوئی اور کہے تو اس پر تصدیق کرو بھئی ہاں عقل نہیں مانتی ہے, یہ کیسے ہو گیا. لیکن جب بات نبی پر آ جائے تو عقل من قربان شد مصطفیٰ ہے, تب وہاں پر عقلیں قربان کر دینی ہے. تب وہاں پر عقلوں پر نہیں تولا جانا کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا, عقل میں نہیں آیا, عقل کے اندر نہیں آیا. بھئی عقل کا دائرہ تمہارا چھوٹا ہے, شان مصطفیٰ بڑی ہے. عقل کا دائرہ جو ہے وہ چھوٹا ہے اور شان مصطفیٰ بڑی ہے. تو وہاں شان مصطفیٰ کو تو عقل کے دورے میں تولا ہی نہیں جا سکتا. سبحان اللہ, وہ تو تولا ہی نہیں جاتا. کیا کہنے. پھر اس کے بعد کیا فرمایا کہ اما انہو قد کذب سیادک, فرمایا ہے جھوٹا اور وہ پھر لوٹے گا. بتاؤ, سرکار نے فرمایا ہے جھوٹا پھر لوٹے گا, دوبارہ آئے گا. تو دوبارہ آنے کی پیش گوئی سرکار نے فرما دی. بتاؤ اور غیب کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. اور غیب کسے کہتے ہیں؟ اور پھر فرمایا پھر آئے گا. فعرفت انه سيدعو لکونی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا وہ پھر آئے گا. اور پھر جو ملاقات ہوئی فرمایا یا ابو ہریرہ ما فعل اسیرک, فرمایا بتاؤ ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا بنا. سبحان اللہ. پھر سرکار فرما رہے, پھر سرکار نے فرمایا اما انہو قد کذب وسیعدو, ہے جھوٹا لیکن وہ پھر آئے گا. اور فرمایا تیسری بار جب آیا تو میں نے اسے گلہ بڑھنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ آج تجھے میں سرکار کے پاس روڑ لے کے جاؤں گا. تو کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا لیکن ایک ایسی چیز بتا دوں جس پر تم عمل کرو اور بچ جاؤ. تو فرمایا کیا؟ فرمایا وہ یہ کہ تمہیں ایسے کلمات دیتا ہوں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا. فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا الا فراشک فاقرؤ آیت الکرسی. فرمایا جب تم بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. فرمایا اللہ تعالیٰ تجھ پر ایک فرشتہ حفاظت کرنے والا بھیج دے گا جو صبح تک شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا. صبح تک شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا. اور جب یہ بات ہو گئی تو پھر سرکار نے فرمایا ما فعل اسیرک باریۃ, بتا ابو ہریرہ وہ قیدی کا کیا بنا ہے. ابھی ابو ہریرہ نہیں ذکر کرتے ہیں, ہر بار سرکار خود بتا رہے
ایک ہے، بتاؤ اور کسے غیب کہتے ہیں؟ اور سرکار ہر بات فرما رہے ہے جھوٹا لیکن بات سچی کر کے آئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور فرمایا یہ تینوں دن جو تم سے گفتگو کر رہا تھا، فرمایا جانتے ہو ابو ہریرہ کون ہوں؟ فرمایا وہ شیطان تھا، ہے جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا۔ اب سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، جسے جو چاہے نماز دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کوئی شے نہیں چھپائی، جس سے خدا نہیں چھپا، جس سے خدا نہیں چھپا، باقی کیا رہ جاتا ہے؟ رب نہیں چھپا۔ انبیاء نے دعا، موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے رہے، مولا مجھے اپنا دیدار کرا، فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ سبحان اللہ۔ ہرگز یہ نہیں کہا کہ میں دکھا نہیں سکتا، فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا۔ اب اللہ کے نبی ہیں اور نبی کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو سنبھال کے رکھا۔ اب وہ سنبھال کے کہاں رکھا؟ وہ معراج پر سنبھال رکھا۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جلوہ فرما ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی۔ ابھی یہ موسیٰ کا علم ہے، محمد کا علم کیسا ہوگا؟ وہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھے گی، آپ کم کروائیں، کرواتے نہیں ہیں۔ آپ موسیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں، اور آخرکار 5 نمازیں کم ہوتی آ کر 5 ہو گئی نمازیں۔ تو اب یہ بھی اختیار ہے، تو بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو علم تھا نا کہ نمازیں 5 ہی کرنی ہے، اللہ بھی ڈائریکٹ 5 کر دیتا۔ اللہ نے ڈائریکٹ 5 نمازیں نہیں کی، پہلے 50 تھی، پھر 5 کم کرتے کرتے ہو گئی۔ کیا وجہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کرنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مولا میں نے تیرا دیدار کرنا ہے، فرمایا تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، تو فرمایا ایک تجلی پہاڑ پر پڑی تو ریزہ ریزہ ہو گئے۔ فرمایا تو جب آقا علیہ السلام نمازیں کم کروانے جائیں تو بار بار پہلے اللہ کو دیکھیں گے تو سرکار کی آنکھوں میں جلوے خدا کے جلوے ہوں گے۔ پہلے دیکھا تھا تو نے کوہ طور کے جلووں، کوہ طور کے وسیلے سے، تو ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اب محمد کے نور سے میرے جلوے دیکھ لے۔ اب جب محمد کے نور کے جلوے دیکھ لے گا تو محمد مصطفیٰ کو دیکھے، محمد مصطفیٰ میرے پاس آئے تو محمد مصطفیٰ نے میرا دیدار کیا، تو جب اس نے میرا دیدار کیا اور ان کی آنکھوں میں، مصطفیٰ کی آنکھوں میں خدا کے جلوے ہیں، تو ان کو دیکھ لینا۔ تو فرمایا کہ اب تو نے محمد کے وسیلے سے دیکھ، تو فرمایا کہ دعا بھی قبول ہوگی، تم نے خدا کو دیکھا لیکن محمد کے وسیلے سے دیکھا، سبحان اللہ، سرکار کے وسیلے سے دیکھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا فائدہ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، تو فرمایا پہلے نور طور کے وسیلے سے دیکھا، اب محمد مصطفیٰ کے نور کے وسیلے سے مجھے دیکھ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک درزی نے سرکار علیہ السلام کی دعوت کی اور کچھ کھانا تیار کیا۔ ہم رسول علیہ السلام کے ساتھ اس دعوت پہ گئے تو آقا علیہ السلام کے سامنے جو کی روٹی اور شوربہ رکھا گیا اور آقا علیہ السلام اس میں کدو اور گوشت تلاش فرما رہے تھے، اور فرمایا کہ اس لیے فرمایا اسی دن سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کدو سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار علیہ السلام کو دیکھا کہ عصر کا وقت ہو چکا ہے، لوگ پانی کی تلاش کے اندر پانی تلاش کر رہے ہیں لیکن پانی نہیں مل رہا۔ سرکار علیہ السلام کے پاس کچھ پانی لایا گیا ہے، تو سرکار علیہ السلام نے کیا کیا؟ فرمایا سرکار علیہ السلام نے فوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک انا فی یدی، سرکار علیہ السلام نے اس برتن میں اپنے ہاتھ مبارک رکھے، اور جب ہاتھ رکھے تو کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا ریت ماء، فرمایا ہم نے دیکھا کہ سرکار کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ من تحت اصبعی، ہم نے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ ماشاءاللہ۔ اب فرمایا حضرت حمزہ سے پوچھا بتاؤ کتنے تھے؟ فرمایا ہم اس وقت اندازے میں 300 آدمی تھے۔ اب وہ 300 آدمی تھے،
300 آدمیوں نے اس پانی سے، جن کو پانی پینے کی حاجت انہوں نے پانی بھی پیا، جن کو غسل کی حاجت تھی غسل کیا، جنہوں نے جانوروں کو بھی پانی پلایا، اور اس کے بعد 300 صحابہ نے پانی بھی پیا، بھر کے پیا۔ سرکار کی انگلی سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ انہوں نے پہاڑ پر آسا مارا تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ یہ معجزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پہاڑ کے نیچے تو پانی ہوتا ہے، لیکن انگلیوں سے تو پانی نہیں نکلتا۔ آپ انگلی پر ٹک لگائیں تو آپ کے جسم سے تو نہیں نکلے گا، ماشاءاللہ۔ لیکن یہ سرکار کے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا یہ بہت بڑا عظیم معجزہ ہے، کیونکہ آپ اپنی انگلی پر جتنے مرضی آپ کو چوٹ لگتی ہے، آپ کے جسم پہ ٹک لگتا ہے تو آپ کے بھلے جسم سے پانی بھی نکلے گا، خون نکلے گا یا رطوبت نکلے گی، لیکن سرکار کی انگلی سے پانی کے چشمے جاری ہونا، اور یہ نہیں کہ ایک بلکہ 300 صحابہ نے اس سے پانی بھی پیا ہے، اپنے جانوروں کو بھی پلا رہے ہیں، اور غسل کی حاجت کو بھی پورا کیا ہے۔ بتاؤ یہ سرکار کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ معجزہ یہ عجز سے بنا ہے، معجزہ عجز سے بنا ہے، اور یہاں پر معجزات کے اوپر جو الف تا ہے، یہ تا الف تا مبالغہ کے لیے ہے۔ ماشاءاللہ۔ گویا اللہ نے ان کو بے شمار معجزے بنایا ہے، کیونکہ ہر نبی کو معجزے دیے، لیکن سرکار نے اسلام کو سراپا معجزہ دیا۔ بے شک سرکار کو اللہ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ بے شک۔ اور بتائیں نا، یہ اب دوسری جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دیگر روایت رہے، اب صحابہ نے، ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میرے پاس بہت اتنا طویل وقت نہیں ہے کہ میں ہر ایک حدیث کی سند بھی پڑھوں اور اس کے بعد اس کا متن بھی پڑھوں۔ یہ آپ کو چند متن آخری جو مطلب کہ موضوع ہے ہمارا، اس میں سے آپ کو متن چھوٹے ٹکڑے سنائے جا رہے ہیں تاکہ ہماری ویڈیو اور ہمارا لیکچر زیادہ لمبا نہ بنے، طوالت کو نہ پہنچے، ورنہ یہ حدیث جتنی بھی میں نے سنائی ہے ساری بخاری کی ہے، ماشاءاللہ، بخاری سے باہر نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور کیا، اب صحابی رسول ہیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا سرکار علیہ السلام بارش نہیں ہو رہی ہے، جمعے کا ایام ہے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ اب صحابی سرکار کی بارگاہ میں سے دعا کروانے آئے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، تو سرکار علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اب صحابہ نے جب سرکار علیہ السلام نے دعا کی تو فرمایا کہ ابھی سرکار علیہ السلام نے جب ہاتھ انگلی کا اشارہ کیا تو فرمایا ہم نے دیکھا آسمان پر ایک بادل، ایک پورے کے برابر ایک بادل نہیں تھا، تو جب ادھر انگلی کا اشارہ ہوا بادل بھی آگے، بارش بھی آنا شروع ہو گئی، ماشاءاللہ، بارش بھی آنا شروع ہو گئی، بارش آنا شروع ہو گئی۔ تو فرمایا ہمیں باہر جا کے دیکھنا نہیں پڑا، مسجد کی چھتیں بھی سے پانی آنا شروع ہو گیا۔ سبحان اب بارش جو ہے جمعے کو کروائی ہے، اگلا جمعہ ہو گیا، بارش بند نہیں ہوئی ہے۔ اب اگلے جمعے وہی صحابی سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، اے میرے آقا بارش بہت زیادہ ہو چکی ہے، اب بارش بند کی دعا کروانی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب پہلے بارش کروانے کی دعا کروائی جا رہی ہے، اب وہی صحابی بارش بند کی دعا کروانے کے لیے جلوہ فرما ہے۔ بھئی رب کو تو پتا ہے کہ جس حاجت کے لیے بارش کروائی گئی ہے وہ حاجت پوری ہوگی، رب بارش بند کروا دے۔ فرمایا رب آپ بارش کرتا ہے اپنی مرضی سے، آج بارش کی ہے یار کی مرضی سے۔ واہ